अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ पाक साफ दिल लोग इकट्ठे होकर इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे इंशाअल्लाह। आजकल मैं द ऑनरेबल इलाइजा मोहम्मद साहब के बारे में कुछ पोस्ट कर चुका हूँ, और द नेशन ऑफ इस्लाम के बारे में मैंने बताया है कि वो हकीकत में सच्चा इस्लाम है। तो काफ़ी लोगों ने एतराज़ उठाए, यहाँ तक कि कुछ ने मुझे भी बताया है कि खबरदार, लगता है तुम अहमदियों के लिए, मतलब कादियानियों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हो। और दूसरों ने बताया कि लगता है कि तुम शैतान के कब्ज़े में फंस गए हैं, फंस के हो ऐसे। तो हकीकत में मैंने सोचा बहुत इसके बारे में। पहली बात यह है कि अहमदियों के बारे में मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब, उनको हम इज़्ज़त देते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, लेकिन हकीकत हम बताते हैं कि वो न इमाम मेहदी है, न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जैसे उनके मानने वाले कहते हैं, बल्कि वो अंग्रेज़ों का चमचा था। अंग्रेज़ों ने उनको ये ऐसे बनवा दिया। और ये जो उनके मानने वाले हैं उनमें काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो गुमराह हैं। वो उनको मालूम नहीं है कि हकीकत क्या है, कि अंग्रेज़ों ने कैसे उनका मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को गलत रास्ते पर ले लिया और उनको भी बनवा दिया मेहदी, नाम नहाद मेहदी, और इसलिए इस्लाम के दूसरी बार आना। लेकिन दूसरी बात पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत दुआ भी की कि मुमकिन है, मैं बस एक इंसान हूँ और मैं आसानी से इब्लीस के कब्ज़े में फंस सकता हूँ। तो क्या ये हकीकत है? ऐसे में काफ़ी आज सुबह भी मैंने बस सोचा कि शायद मुझे एक चैट नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि मैंने सोचा था पहले कि आज मैं ऑनरेबल इलाइजा मोहम्मद साहब के बारे में और नेशन ऑफ इस्लाम के बारे में चैट करूँगा। शायद मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए ये इतराज़ मुझे मिल गई है कि कुछ फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे बताया, ख़बरदार। लेकिन आखिर में मुझे लगा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुमको डरना चाहिए कि शायद शैतान तुमको पकड़ रहे हो। तुम बस यही बात करो जैसे तुम सोच रहे थे, क्योंकि ये तुम्हारे तरफ से, अपने तरफ से नहीं है, ये हकीकत में बुज़ुर्गों की हिदायत है। तो ये हकीकत है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुझे हिदायत दिए जाए ताकि मैं हकीकत दूसरों को समझा सकता हूँ। और मुझे यह जवाब दिया गया है, अभी टाइम आ गया जब तुमको काफ़ी बातें बतानी होगी जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ इस्लामी पाक फिर कायम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ अकेला ऐसा जगह नहीं है जहाँ पाक लोग इकट्ठे होंगे और इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे। मतलब मुझे ये साफ बताया गया कि अलाबामा, अमेरिका में स्टेट अलाबामा भी एक ऐसा ही जगह है, उसको भी हम पाकिस्तान कह सकते हैं। वो भी एक जगह है जहाँ साफ दिल लोग, पाक लोग इकट्ठे होकर इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे।
اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہے نیشن آف اسلام کے لوگ. تو ایسے مجھے بتائی جا رہی ہے، تو ایسی باتیں ہیں میں سن رہا ہوں، اور میں ان کو منع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے بار بتایا جا رہا ہے نہیں. بابا جی علی، اگر تم اپنے آپ کو بابا جی سوچتے ہو، تم کو سمجھنا چاہیے کہ باباؤں کو ایسے ہوتا ہے. ان کو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ کرنا یا وہ کرنا، ایسے بولنا، اور اس کو کرنا پڑتا ہے، اس بابا جی کو کرنا پڑتا ہے. شاید وہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے. تو ویسے ہی مجھے ہوا آج صبح. میں کرنا نہیں چاہتا تھا یہ چیٹ، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے اور بھی بات کرو، اور لوگوں کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کرو. تو اس لیے میں ابھی کر رہا ہوں. تو ہم شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم. توینی 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 توینی. رحم فرما یا اللہ مجھ پر. ٹھیک ہے. مجھے معلوم نہیں میں کیا بات کروں گا ابھی. میں نے کبھی عام طور پر میں سوچتا بھی نہیں ہوں پہلے سے کیا کروں گا، بات کا کیا بتاؤں گا، لیکن میں بس دعا کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں اور سنتا ہوں کچھ، یا آوازیں آتے ہیں میری منہ سے. تو ابھی بھی میں ایسے ہی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو مجھے کیا بتایا جا رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں؟ دی آنریبل ایلائجہ محمد صاحب، وہ نبی نہیں ہیں. مطلب نبی کے مطلب ایسے عظیم پیغمبر جو ایک نیا مذہب قائم کرتے ہیں، لیکن ایلائجہ محمد ایک سچا پیغمبر ہیں. مطلب وہ ایک پیغام لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. وہ ایک پیغام لائے ہیں، اور وہ پیغام خاص کر امریکہ کے کالے لوگوں کے لیے انہوں نے لایا. انہوں نے صاف بتایا کہ یہ فار دا بلیک مین آف امریکہ، خاص کر امریکن نیگروز جن کو پہلے کہا جاتا تھا، ان کے لیے. لیکن صرف ان کے لیے نہیں، شروعات میں ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا تھا. اللہ پاک صرف پاکستان کو نہیں بلکہ الاباما کو بھی چن چکا ہے کہ اس جگہ میں بھی پاک اسلام. سگنل کٹ گیا تھا، تو واپس آ گیا. تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی کاشف شہزاد خان صاحب نے سوال کیا یا بات کی، ہاں سوال کیا ہے کہ واو الاباما، آپ کو یہ کون بتاتا ہے، یہ بابا جی کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے مجھے یہ بتایا، اس کا مطلب ہمیشہ نہیں، کیونکہ کبھی اس دنیا میں کسی بابا جی یا کسی شیخ یا کسی صوفی یا کسی بھی مذہب کے کوئی عظیم تر پاک ہستی سے میں ملتا ہوں اور وہ کچھ بتاتا ہے. لیکن عام طور پر آج کل یہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں ابھی، مطلب تو ابھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں، عام طور پر نہیں. تو جیسے سب سے بڑا میرے لیے سب سے بڑا مثال یہ تھا کہ 1983 مجھے یاد نہیں ہے ابھی کون سا سال تھا، لیکن ان سالوں نے ایک دن صبح سبیرا 3 ساڑھے 3 بجے بلکہ رات کو کوئی آیا تھا. میں نے اس کو دیکھا نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن کوئی شخصیت آئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کا مطلب ہے وہ پاکستان جتے حضوری پاک ادے پاک میں صاحب دے نال اسلامی پاک پیر قائم کر دین گے. تو مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون تھے.
اور پھر 2015 میں اسی آواز کو میں نے سنا تھا، اور یہ بات میں نے سنی، اسلام پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. تو مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے، کس نے مجھے یہ بتایا تھا. پھر 2016 میں مطلب اس آخری 2015 کے ایک سال بعد میں پھر پاکستان گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے والا گھوٹکی میں، سندھ کا گھوٹکی چھوٹا شہر میں تھا. دوسرا بار 2015 میں لاہور میں تھا. تو 2015 کے ایک سال بعد 2016 میں پہلے بار تھا کہ میں سیالکوٹ میں علامہ اقبال صاحب کے گھر میں گیا تھا، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. اور جب میں وہاں گیا تھا مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ علامہ اقبال خود مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں نے سمجھ لیا، اوہ شاید وہ شخصیت، وہ بڑے صوفی، مجھے معلوم تھا کوئی بڑے صوفی ہوں گے جنہوں نے مجھے کتنے سال پہلے، 30-35 سال پہلے گھوٹکی میں یہ بتایا تھا، وہ خود علامہ اقبال ہیں. اور وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے، اور شاعری میں اتنی خوبصورت شاعری میں. تو پھر میں نے سمجھ لیا، ہاں وہ علامہ اقبال صاحب تھے. تو یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہے. مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو غلطیاں کر سکتا ہوں، بلکہ کرتے رہتا ہوں، میں بس ایک انسان ہوں. لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگتا ہے، میرے دل میں میرے کوئی شک نہیں ہے، وہ علامہ اقبال آج کل بھی زندہ ہیں، موجود ہیں روحانی طور پر، اور مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے ہدایت دے رہے ہیں. تو ویسے ہی جب میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے مجھے یہ بتایا تھا، تو مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے، کبھی مجھے معلوم نہیں ہے، ایسے ہی جیسے وہ ہوا تھا. لیکن اس لیے میں نہیں بتا سکتا ہوں. کاشف شہزاد خان صاحب، بہت اچھا سوال ہے کہ یہ کون سا بزرگ ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے الاباما کے بارے میں، آنریبل ایلیجا محمد صاحب کے بارے میں، نیشن آف اسلام کے بارے میں. یہ کون ہے مجھے معلوم نہیں. شاید مجھے معلوم ہے، مطلب میں نے سوچا شاید میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میرے ایک بہت اچھا دوست تھا. کچھ سال پہلے اس کی انتقال ہوئی، لیکن وہ بہت بہت گہری شخصیت تھی، روحانی. شاید اس زندگی میں نے اس کے علاوہ، میں کہنے والا تھا کیونکہ وہ میرا دوست تھا، لیکن ان کے علاوہ مجھے پتہ نہیں، شاید 2-3 دوسرے لوگ جانتا ہوں جو اتنی گہری روحانی شخصیتیں ہیں. تو اس دوست سے آخری بار جب میں نے بات کی تھی، جب وہ مرنے والا تھا، ان کے سب سوچ رہے تھے، بلکہ سب سوچ رہے تھے وہ مرنے والا ہے، تو اس لیے میں ان سے ملنے گیا تھا. تو آخری بات جب ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا، ڈونٹ ورری، وی ول بی ان ٹچ. فکر نہیں کرو، ہم ان ٹچ رہیں گے. ہم تعلق میں کیا بولیں گے اردو میں، ان ٹچ، وی ول اسٹے ان ٹچ، مطلب ہم بات کرتے رہیں گے. اور جب میں وہاں سے جا رہا تھا ہوائی جہاز میں واپس اپنے گھر جا رہا تھا، میں نے محسوس کی تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ. تو انہوں نے اس سے کچھ سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ نیشن آف اسلام ایسے نہیں ہے جیسے آپ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں. مطلب عام طور پر
امریکن لوگ، کم سے کم گورا امریکن لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیشن آف اسلام ایک ریسسٹ آرگنائزیشن ہے. کہتے ہیں کہ کالے لوگ بہت اچھے ہیں اور گورے لوگ بہت شیطان ہیں. تو ہم سوچتے تھے ایسے، لیکن اس دوست نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں، بلکہ مسٹر فرقان، لوئی فرقان، جو ابھی نیشن آف اسلام کا بزرگ ہے، انچارج ہے، وہ ایک عام انسان نہیں ہے. وہ خود ایلائجہ محمد سے بات کرتے ہیں. ایلائجہ محمد بہت سال پہلے، شاید 1975 میں، مجھے یاد نہیں ابھی کون سے سال میں ان کی انتقال ہوئی، لیکن بہت سال پہلے. لیکن وہ آج تک بات کرتے ہیں ماسٹر لوئی فرقان سے. تو میں حیران ہو گیا تھا. وہ جانتے تھے، وہ ماسٹر لوئی فرقان کو جانتے تھے. دی منسٹر لوئی فرقان، آنریبل لوئی فرقان، تو انچارج ہے نیشن آف اسلام کا، وہ ان کا دوست بھی تھا. یہ دوست میرا بھی امریکن نیگرو، مطلب کالا افرو امریکن تھے. تو میں بہت حیران ہو گیا تھا جب انہوں نے مجھے ایسے بتایا تھا. لیکن انہوں نے بتایا نہیں، وہ حقیقت میں ایلائجہ محمد سے ملتے ہیں جسمانی طور پر. ایلائجہ محمد آج تک زندہ ہے، اس زمین پر نہیں لیکن کہیں آسمان میں وہ زندہ ہیں. اور لوئی فرقان جاتا ہے اور ان سے ملتا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں، فیس ٹو فیس، منہ روبرو. ہاں، تو اس لیے مجھے معلوم تھا، کافی سال سے مجھے معلوم ہے کہ یہ نیشن آف اسلام ایسے نہیں ہے جیسے میں پہلے سوچتا تھا اور جیسے عام طور پر لوگ سوچتے ہیں، بلکہ یہ حقیقی اسلام ہے. تو شاید وہ میرا دوست بہت 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 اچھا آدمی، شاید وہی مجھے یہ بتا رہے ہیں ابھی کہ ایسے سمجھ لو الاباما کے بارے میں، ایسے سمجھ لو نیشن آف اسلام کے بارے میں. تو ممکن ہے وہی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں. تو وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی کہیں اور رہتے ہیں. وہ زندہ ہے، میرے کوئی شک نہیں ہے، مطلب اس جسم میں نہیں ابھی ہے جیسے وہ جب زندہ دنیا میں. لیکن میرے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے. انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ وی ول کیپ ان ٹچ. تو شاید ان کا مطلب یہی تھا. جو ہم ابھی ان سے بات کر رہے ہیں، ابھی وہ مجھے ہدایت دے رہے ہیں، تو ویسے ہی، کیونکہ وہ آخری بات تھی جب انہوں نے مجھ سے، جب ہم سلام کہہ رہے تھے، جب میں جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ آخری بات، وی ول کیپ ان، ڈونٹ وری، وی ول کیپ ان ٹچ. تو ممکن ہے وہ ہے. بہت اچھا سوال، شکریہ کاشف شہزاد خان صاحب، الاباما کے بارے میں اور اس بابا جی کے بارے میں. وہ بزرگ پتہ نہیں کون تھا. اچھا، بابا احمد خان says sent to Mufan. بہت لمبی بہت بہت لمبی بات ہے. ٹھیک ہے، 1 سال پہلے بابر احمد خان نے موفان کو، مطلب میوچول UFO نیٹورک کو، انہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے. Hi, I am from Karachi, Pakistan, but born and grew up in UAE. I had never thought of aliens, that they exist, because that was, we had been learning since childhood, there is no such thing as aliens, or etc., etc., etc. But since I went to UK for studies and lived 3 years, I encountered a very unusual incident, or could be fragments of my mind. You could track of my MUFON report number, which is given at the end of the letter. I feel I have a spiritual connection with U.S. Navy Chief Yeoman Coleman Shepard. These 3 names strike in my mind. If he saw the gray alien on drawings, but I saw them for real, they have saved me from getting killed. I came across a very unusual incident, and I have still not understood what I went through.
Gray aliens are protector of the world, and when the device was given me to take care, I was not aware that the device was WMD, and the Greys have made their mission failed. The 25 kg device became 3 kg, and I could see through the device, small glass, everything which was glowing with LEDs, diodes, and mechanical gizmo became into dust. The other foodstuff lying around became half of the size and felt that I was not in Earth anymore. I was soaring and witnessing dark space glittering with stars. I felt the presence of Gray closer, and I first witnessed big eyes, and gradually as I was going below, I saw neck, chest, and abs covered with some blue light. Mechanical shield, maybe the navigational wheel. I can hear heartbeat and warmth of good feelings, and was under controlled by a red beam light pointing on my forehead, and I could not move unless I feel relax. This was something to do with US-UK 9/11 incident. An incident took place between March or April of year 2000. It led me to some 9/11-2001. There were not hints at all, there were a horrible story behind. I guess I have some connection with the Yeoman findings. My date of birth, 9/9/1976. If they were real, why the heck these big people have kept hidden? As a Muslim, even Quran said they exist, and they were before mankind and came later, the destruction of jinns who were on earth before aliens. See attachment such and such, click here. Okay, zyada aur nahi hai. The alien in the photo had a lima bean looking head, skinny little slits for sunken eyes, hardly any mouth, kind of a baby nose, no ears that are discernible. It was just really creepy looking. It was obviously a reptilian kind of creature. Looked like whitish gray snakeskin or something like that. U.S. Naval Chief, Petty Officer, Chief Yeoman, retired. Sketch by U.S. Navy Chief Yeoman Thomas Coleman Shepard, retired, of one of the photographs of aliens at Roswell he saw in a file classified MAJIC in Okinawa on Thanksgiving night 1978. Sketch by U.S. Navy Chief Yeoman Thomas Coleman Shepard, retired, of one of the photographs of aliens at Roswell he saw in a file classified MAJIC in Okinawa on Thanksgiving night 1978. MUFON sighting report number 93558. हाँ तो अजीब बात है बाबा अहमद ख़ान साहब कि आपने ये कमेंट किया है, क्योंकि हकीकत में पहले मुझे ये बताना चाहिए कि ये एलियंस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एलियंस हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। वो आम तौर पर ये ग्रेज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक किस्म के ग्रेज़ नहीं है। एक ग्रे होते हैं वो जो शायद आप उनसे मिले हैं या जो बहुत अच्छे हैं, और दूसरे ग्रेज़ हैं जो ख़तरनाक हैं, जो इंसान के दुश्मन हैं। तो इसलिए ये पहले बात मैं बताना चाह रहा था कि मुस्लिम किस्म के ग्रे एलियंस हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताऊंगा फिर, क्योंकि आपने ये एलियंस के बारे में बात की है कि जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था नेशन ऑफ इस्लाम के बारे में, और नेशन ऑफ इस्लाम के बड़े लीडर अभी मास्टर लुई फारा खान के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये इलाइजा मोहम्मद साहब से मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऊपर आसमान में एक मदरशिप में उनसे मिलते हैं। मतलब आप मदरशिप बोलेंगे शायद, जो एलियंस के या एक किस्म के एलियंस के बहुत बड़ा जहाज़, स्पेस का जहाज़। तो उधर ही जाकर मास्टर लुई फारा खान इलाइजा मोहम्मद साहब से मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलाइजा मोहम्मद साहब अभी एक एलियन बन चुका है, एक इस दुनिया में अभी नहीं रहते हैं, वो और कहीं रहते हैं, एक दूसरे सियारे पे भी नहीं, पता नहीं कहाँ, बल्कि वो
جب ماسٹر لوئی فارغ خان ان سے ملتا ہے وہ ایک مدر شپ پہ، اور جب میں 1998 میں مجھے لے لیا گیا تھا اس زمین سے اوپر آسمان میں، ایک بہت بڑا، شاید وہ ایک مدر شپ تھا، مجھے معلوم نہیں، بہت بہت بڑا مدر شپ کا مطلب بہت بہت بڑا یو ایف او. تو میں نے بھی ایک بہت بہت بڑا یو ایف او کو دیکھا تھا، میں اس میں گیا تھا، مجھے وہاں لے لیا گیا تھا. تو یہ میرے کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے مدر شپس ہوتے ہیں وجود میں، حقیقت میں ہیں. اور ایلائجہ محمد صاحب بھی ایک ایسے مدر شپ میں آتے ہیں یا رہتے ہیں، اور ماسٹر لوئی فارغ خان وہاں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. تو یہ نیشن آف اسلام ایک عام فرقہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے، پہلے امریکہ کے کالے لوگوں کے لیے، لیکن سب اچھے انسان کے لیے ہیں. اچھا، کاشف شہزاد خان، ایلائجہ محمد کون ہیں؟ ایلائجہ محمد صاحب کوئی 1900، مجھے یاد نہیں، 1930 یا 35 ان سالوں میں ایلائجہ محمد صاحب وہ امریکن نیگرو تھے، اور وہ میرے خیال میں جارجیا اسٹیٹ میں رہتے تھے. تو وہ ڈیٹرائٹ گئے تھے جب وہ جوان یا تھوڑا بڑا عمر کا، مجھے معلوم نہیں کتنا عمر تھا اس کا، لیکن وہ بچپن کے بعد پتہ معلوم نہیں 20-30 سال کا، جب وہ ڈیٹرائٹ گئے تھے نوکری کے لیے. تو وہ ڈیٹرائٹ میں رہتے ہوئے ایک آدمی سے ملا تھا جس کا نام تھا ماسٹر فرد محمد. یہ عربستان کے تھے، اور وہ ایلائجہ محمد صاحب کو سکھاتے تھے اسلام کے بارے میں. تو ایلائجہ محمد صاحب 4 سال تک اس ماسٹر فرد محمد سے تعلیم لیتے، انہوں نے سیکھ لیا بہت کچھ. ایلائجہ محمد نے بہت کچھ سیکھ لی تھی، بہت باتیں سنی تھی اس عظیم شخصیت ماسٹر فرد محمد سے. تو پھر بعد میں ایلائجہ محمد صاحب نے نیشن آف اسلام کو پھیلایا. ان کے پیچھے ایف بی آئی پڑ گئے، پولیس پڑ گئے، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یہ آدمی امریکہ کا دشمن ہے. مطلب ایف بی آئی سوچ رہا تھا، اور پولیس سوچتے تھے، امریکہ کی حکومت شاید سوچ رہی تھی کہ یہ امریکہ کا دشمن ہے. لیکن وہ حقیقت میں بہت بہت اچھا آدمی تھے، بہت بہت روحانی. اور انہوں نے پھر نیشن آف اسلام کو امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی میں، شکاگو میں، مختلف شہروں میں اس کی تبلیغ کی تھی، اور وہ آخر میں میرے خیال میں شکاگو میں زیادہ رہتے تھے. تو ابھی شکاگو نیشن آف اسلام کا ہیڈ کوارٹرز ہے میرے خیال میں. میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے آج کل پچھلے کچھ ہفتوں سے مجھے یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کامیابی، مطلب پاک اسلام کی کامیابی ہوگی نیشن آف اسلام کے ساتھ. پاکستان، خالستان، کشمیر، اور امریکہ میں الاباما ان سب جگہوں میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا. تو ایلائجہ محمد نیشن آف اسلام کا بانی، مطلب ماسٹر فرد محمد سب سے پہلے بانی ہے، لیکن ایلائجہ محمد نے زیادہ اس نیشن آف اسلام کو بنایا اور پھیلا دیا. اور میرے خیال میں 1975 تک وہ اس دنیا میں زندہ تھے، اور اس کے بعد ماسٹر لوئی فارغ خان اس کا انچارج بن گیا ہے. تو یہ ایلائجہ محمد کے بہت چھوٹے میں نے بتایا وہ کون ہے.
اچھا، اس نعیم کین یو ایکسپلین اباؤٹ برزخ بیریئر بٹوین ہیل اینڈ ہیون، عالم برزخ؟ مجھے معلوم نہیں ہے برزخ کے بارے میں نے سنا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، میں خود زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، محمد عمران سلیمی، السلام علیکم، وٹ ٹچنگ اسٹوری، گریٹ۔ Usuf Naim, can someone can communicate with noble soul spiritually powers? ہاں، بہت سارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی موجود ہیں، مطلب وہ زندہ ہیں، وہ ان سے ہم بات بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں وہ زیارت دے سکتے ہیں، اور وہ دیتے رہتے ہیں۔ صرف ایک دو نے، ہزاروں لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ مطلب پاکستان میں ایک کتاب میں نے دیکھا، پاکستان میں مطلب 1947 کے بعد کئی سو لوگوں کی باتیں اس کتاب میں لکھے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست کی ماں بھی ان میں تھی۔ ان کی کہانی ایسی ہے کہ وہ مرنے والی تھی، مطلب صحت بہت خراب ہو گئی تھی، بیمار تھی، اور ایک دن اپنے کمرے میں اس کمرے میں گیا ہوں، اس کمرے میں رہا ہوں، سویا ہوں۔ اس کمرے میں وہ جب پلنگ پر لیٹی تھی، مرنے والی تھی، تو ایک آدمی آیا تھا کمرے میں، اور المائری کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے کاغذات کو دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس عورت کو بتائی کہ فکر نہیں کرو، میں نے سب آپ کی سب باتیں جو ہیں، چیزیں جو ہیں، میں نے سب ٹھیک کروا دیا، خوش رہو، ایسے کچھ میں ٹھیک ابھی معلوم نہیں سب باتیں، لیکن ایسی کچھ باتیں ہوئی تھی، اور پھر وہ آدمی چلا گیا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، یہ آدمی کیسے میرے کمرے میں آ گئے تھے؟ تو پھر اس کی ایک نوکرانی آئی تھی، اور اس عورت نے، میرے دوست کی ماں نے پوچھ لیا اس نوکرانی سے کہ تم نے اس آدمی کو دیکھ لیا کیا؟ کیونکہ وہ عورت ابھی وہ نوکرانی آ رہی تھی جب وہ آدمی چلے گئے تھے۔ تو بعد میں اس عورت نے، میرے دوست کی ماں نے سمجھ لیا کہ یہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آئے تھے۔ تو ایسے ہی ہزاروں لوگ، شاید میرے خیال میں پاکستان میں کئی سو، کم سے کم ہزاروں لوگ، پتہ نہیں شاید لاکھوں لوگ، مجھے معلوم نہیں کتنے، لیکن بہت سارے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان سے بات بھی کبھی کیا ہے۔ تو ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور دوسرے بھی، علامہ اقبال جیسے جو عظیم صوفیہ ہیں، بابا فرید گنج شکر جیسے، داتا صاحب جیسے، بہت سارے بڑے نوبل سولز ہیں، عظیم شخصیتیں ہیں، جن سے ہم مل بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو بہت اچھا سوال ہے اس نعیم صاحب، شکریہ۔ بابا اب احمد خان کہتے ہیں، اسف نعیم، you are indigenous of Pakistan who follows Saudi Islam, so your topic is not qualified. So your nation is not qualified for this topic. مجھے معلوم نہیں لیکن اسف نعیم مجھے معلوم نہیں کون ہے، بابا احمد خان صاحب بھی مجھے معلوم نہیں آپ کیا کون ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودی اسلام کو مانتے ہیں وہ قابل نہیں ہے اس ٹاپک کے لیے۔ شاید سعودی اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، ہاں میں نے سنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یوسف نعیم صاحب مانتے ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، میرے کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا،
محمد عمران سلیمی کہتے ہیں واچ میلکم ایکس. میں نے میلکم ایکس کی آٹو بایوگرافی پڑھی بہت سال پہلے، مجھے بہت اچھا لگا. میلکم ایکس ابھی کہاں اور کسی نے بتایا تھا مجھے کہ یہ اسلام، نیشن آف اسلام کے خلاف وہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میلکم ایکس نے اسلام کو، نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا اور اصلی مسلمان بن گیا. تو مطلب ہے نیشن آف اسلام غلط ہے. نہیں، بے شک میلکم ایکس مطلب حج کرنے کے بعد مطلب وہ مکہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سب گورے لوگ بھی ہیں، براؤن کلر پاکستانی بھی ہیں، کالے لوگ بھی ہیں، سب مکہ میں ایک جیسے ہیں. اور وہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ نیشن آف اسلام میں وہ سوچتے تھے کہ کالے لوگ اچھے ہیں اور سفید مطلب گورے لوگ سب شیطان ہیں. تو پھر انہوں نے بے شک دوسرا وجہ بھی تھا کہ انہوں نے نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن صرف اگر میلکم ایکس نے چھوڑ دیا اس کا مطلب نہیں ہے وہ غلط ہے. میلکم ایکس بہت اچھی شخصیت تھی، بہت اچھے آدمی، وہ بھی سچا مسلمان تھا، کوئی شک نہیں ہے. اور اگر مجھے سب کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن اگر انہوں نے اسلام کو، نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ نیشن آف اسلام غلط ہے. میں بس یہی بتانا چاہ رہا تھا. اچھا، مجاہد راز کہتا ہے، یہ اردو میں لکھا ہے، فارسی میں: بابا جی، کیا آپ نے کبھی پاکستان کے بابا اشفاق صاحب سے ملاقات کی ہے؟ امریکہ میں؟ نہیں، میں کبھی اشفاق صاحب سے، بابا اشفاق صاحب سے میں کبھی نہیں ملا ہوں. بابا احمد خان کہتے ہیں: ٹرو کیزلر، پاکستانی نیشن آر ریسسٹ ٹو تھنکس بلیکس آر سپریم ٹو وائٹس. پاکستانی نیشن نہیں، پاکستانی نیشن ریسسٹ نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں. بے شک ہر ملک میں ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ یا وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن پاکستان میں میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو ایسے نہیں سوچتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا احمد خان صاحب، میرے سمجھ میں نہیں آ رہے. یوسف نعیم کہتے ہیں: You always talk about Pakistan as Pak land, pure peoples and so on, but we are in great financial debts, bad governance and lawless things in society. بے شک بہت مصیبتیں ہیں آج کل، اور ہمیشہ پاکستان میں تکلیف ہوئے ہیں کافی، خاص کر حکومت میں بہت کرپشن ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان پاک لینڈ نہیں ہے. پاکستان ایک پاک استھان ہے، ایک پاکیزگی ہے پاکستان میں جو شاید آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کو ایسے چنا گیا ہے. اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں پاکستان کیسے پاک استھان ہے. گریٹ فائنینشیل ڈیٹس، بے شک پوری دنیا میں ہر ایک ملک بہت بڑا فائنینشیل ڈیٹس میں ہے، اور تقریباً ہر ایک ملک میں بیڈ گورنمنٹس ہے، حکومتیں خراب ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم ہے کہ ابھی پاکستان میں ایک بہت اچھی حکومت آئی ہے. عمران خان صاحب ایک بہت اچھا مسلمان ہیں، کرپٹ نہیں ہیں. بے شک ان کی پارٹی میں کافی کرپٹ لوگ ہیں، لیکن عمران خان صاحب خود پاک ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے. اور سوسائٹی میں، پاکستانی سوسائٹی میں کافی لالس تھنگس ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ملک میں بھی کافی ایسے کرمنلز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو روحانی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، پھر آپ سمجھیں گے کہ حقیقت میں پاکستان ایک پاک لینڈ ہے. اچھا، کاشف شہزاد خان: میرا بھی بابا جی سے رابطہ کروائیں. میں نہیں کر سکتا ہوں، میری کوئی ایسی طاقت نہیں ہے.
Shihan Azhar here, was he Owaisi, sir? مجھے معلوم نہیں. اچھا سعد اشتیاق, human do not die, مرتے نہیں, human only taste of death, موت کا ذائقہ چکھتے ہیں. اردو میں اسے بولتے ہیں انتقال کرنا, travel from one place earth to other place. ہاں بالکل, بہت اچھی بات ہے. انسان حقیقت میں نہیں مرتے ہیں, صرف موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اور اس دنیا سے اور کہیں جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, ہم مرتے نہیں. اچھا شیحان اظہر here, I mean Babaji, was he from mystic school named Oasia? مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں. لیسا اسامہ, سلام سر, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, شکریہ. سعد اشتیاق, ہیومن ڈو ناٹ ڈائی. اچھا یہ وہی بات ہے. Lisa Osama, Sir, late Muhammad Ali, the boxer, also separated himself from the Nation of Islam, and Malcolm X also in his interview didn't agree with their views. ہاں مجھے معلوم ہے کہ میلکم ایکس نے اسلام کو, نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا تھا, کیونکہ وہ سوچتے تھے, میلکم ایکس کی یہ غلط فہمی تھی کہ نیشن آف اسلام میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب گورے لوگ شیطان ہیں. کیونکہ وہ کہتے تھے, ایلائجہ محمد صاحب کہتے تھے بے شک کہ وائٹ پیپل آر دی ڈیولس. لیکن جب انہوں نے کہا وائٹ پیپل, ان کا مطلب نہیں تھا کہ ہر ایک کاکیشین, ہر ایک گورا. اور جب انہوں نے کہا کہ بلیک مین از دی گاڈ, کہ کالے لوگ روحانی ہیں, اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو آج ہم اس دنیا میں افریقن کہتے ہیں وہی نہیں. بلیک مین کا میں نے کئی بار یہ بتایا پچھلے ہفتوں میں, بلیک مین کا مطلب ہے جن کا دل صاف ہے, جن کا دل حقیقت میں ہے, جو سچا مسلمان ہے مطلب. اور جب وائٹ مین کہا جاتا ہے اس کا مطلب جو شیطانی لوگ ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کتنے شیطانی لوگ ہیں, گورے لوگ, جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں. ان کو ہم ایلومیناٹی کہتے ہیں. یہ زیادہ گورے لوگ ہیں اور بہت شیطانی ہیں. لیکن میلکم ایکس بے شک بہت اچھے آدمی تھے, لیکن انہوں نے نہیں سمجھ لیا کہ نیشن آف اسلام کی اصلی تعلیم ہے, جو آج کل زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گورے اور کالے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. بلیک مین کا مطلب صرف نہیں ہے کالے لوگ, کیونکہ ماسٹر فرد محمد بھی بلیک مین وہ کہتے تھے جب وہ افریقن نہیں تھے, وہ عربستان کے تھے اور گورا عرب تھے, تو لیکن وہ ان کو بلیک مین کہا جاتا. تو اس کا مطلب پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گورا کا مطلب نہیں ہے شیطانی لوگ, اور بلیک مین کا مطلب نہیں ہے روحانی لوگ. مطلب بلکہ یہ اس کا روحانی مطلب ہے. بلیک مین کا مطلب نہیں افریقن, بلیک مین کا اصلی مطلب ہے, جب ایلائجہ محمد صاحب کہتے تھے بلیک مین, یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا سچے مسلمان کے لیے. اور وائٹ مین وہ کہتے تھے, یہ لفظ استعمال کرتے تھے شیطانی لوگوں کے لیے. اگر کوئی گورا ہے مطلب یورپین ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے اور اسلام کو مانتا ہے یا کسی بھی مذہب کو مانتا ہے اور اس سچے مذہب پر چلتا ہے, تو وہ بلیک مین ہے, مطلب نیشن آف اسلام کے الفاظوں میں. اور میلکم ایکس نے نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ نیشن آف اسلام کی بات یہ ہے, ٹیچنگ یہ ہے کہ سب جو کالے لوگ مطلب افریقن لوگ جو ہیں وہ سب بہت اچھے روحانی لوگ ہیں, اور سب وائٹ مین جو ہے وہ سب شیطانی ہے. تو میلکم ایکس نے سمجھ لیا یہ حقیقت بات نہیں ہے, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی نیشن آف اسلام کے اصلی تعلیم نہیں تھا. اچھا بابا عمر خان, حیران ہو, یونیورس از ویری اسٹرینج. ایلائجہ حیران ہو.
ہاں یونیورس از ویری اسٹرینج، بے شک حیران کی بات ہے کہ الائجہ محمد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، اس زمین پر نہیں رہتے ہیں، کہیں آسمان میں رہتے ہیں، اور ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں، جیسے ہم نہیں، مطلب سب نہیں، لیکن کوئی انسان، کوئی عظیم انسان جیسے ماسٹر لوئی فارغ خان، وہ ان سے ملنے جاتے ہیں۔ حیران کی بات ہے۔ اچھا، کائنات خان، الائجہ محمد born Elijah Robert Poole, October 7th, 1897 to February 25th, 1975. میں نے ٹھیک سال بتایا تھا۔ 1975 was a religious leader who led the nation of Islam from 1934 until his death in 1975. He was a mentor to Malcolm X, Louis Farrakhan, and Muhammad Ali, as well as his own son, Waris Deen Muhammad. Yes. Thank you very much. قینات خان صاحب، شکریہ۔ یس، وہی ان کی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، مجاہد راز بتاتے ہیں، بابا جی ایک دفعہ آپ نے تیسری عالمی جنگ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، کیا ان حالات میں تیسری عالمی جنگ ہوگی؟ نہیں، تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی۔ بے شک انسان کی قسمت میں لکھا تھا تیسری عالمی جنگ کے بارے میں، اور وہ 1984 میں ہونے تھا۔ یہ ہمارے مطلب اس دنیا کی قسمت میں لکھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے وہ قسمت تبدیل ہو گیا تھا۔ تو تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگا، وہ ہونے والا تھا 1984 میں۔ اسرائیل اور انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، بلکہ حملہ کرنے والے تھے، یہ حملہ شروع ہوا تھا، اسرائیل سے ہوائی جہاز بھی نکلے تھے پاکستان کے ایٹمی فیسلٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے اسرائیل نے عراق کے ایٹمی فیسلٹی کو 1981 میں برباد کیا، تو ویسے ہی 1984 میں اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی فیسلٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کے ہوائی جہاز اترے تھے، نکل گئے اسرائیل سے پاکستان کی طرف، لیکن وہ ان کو اتنا پیٹرول نہیں تھا کہ وہ اسرائیل سے پاکستان جا کر واپس اسرائیل آ سکیں، تو اس لیے وہ انڈیا میں اتر گئے تھے، اور انڈیا کی اجازت سے، اور وہاں سے وہ پاکستان پر حملہ کرنے والے تھے کہوٹے پہ۔ لیکن پاکستان کو پتہ چل گیا تھا، محمد ضیاء الحق صاحب کو پتہ چل گیا تھا، اور پاکستان کے پوری ایئر فورس کے ہر ایک ہوائی جہاز اڑ گئے تھے اور کہوٹا کے اوپر گم رہے تھے، اور اس لیے اسرائیل اور انڈیا نے چھوڑ دیا اس حملے کو۔ لیکن اگر وہ ہوتا تھا تو تیسری عالمی جنگ ضرور شروع ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رحم، اللہ پاک نے پاکستان پر رحم کیا، اس حملہ کو روک دیا، اور تیسری عالمی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور نہیں ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، پاکستان کی حفاظت ہوئی ہے۔ اچھا، Imran Abbasi, sir, every time I observed you are talking about spiritualism. I am also a student of same chapter. Alhamdulillah, I am associated with a spiritual person. It will be a pleasure for me when you will come in Pakistan and we will discuss about this topic. Imran Abbasi from Murray. ٹھیک ہے عمران عباسی صاحب، مجھے معلوم نہیں میں مری جا سکوں گا، میں جا چکا ہوں مری، بلکہ میں ضرور اسلام آباد پنڈی آؤں گا انشاءاللہ، اور آپ وہاں آ سکیں گے اور مجھے مل سکیں گے۔ میں اس فیس بک پیج پہ میں ضرور اناؤنس کروں گا جب میں پاکستان آتا ہوں، انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر آؤں گا، پتہ نہیں کون سی تاریخ، اب تک ویزا بھی نہیں ملا ہے، لیکن میں نے اپلیکیشن دیا ہے ویزا کے لیے، اور امید ہے 1-2 مہینے کے اندر ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ محمد مہدی، ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔
بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک کچھ تکلیف ہے جسم میں، لیکن میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں ایسا چیٹ کر سکتا ہوں آپ سب کے ساتھ. ایچ ایم رضا یوسف: when someone makes a mistake and then apologizes, accept it and move on. It's a teachable moment for us. Be magnanimous. There's no need to analyze it and tear the person down. It takes a lot of guts to admit you're wrong, but with the right attitude you can move on and grow. شکریہ. اگر میں نے غلطی کی تھی تو میں مانوں گا اور معافی چاہوں گا، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں میں نے غلطی نہیں کی تھی. اسلام کے بارے میں، مطلب نیشن آف اسلام کے بارے میں، آنریبل ایلیجہ محمد صاحب کے بارے میں نے غلطی نہیں کی تھی. جیسے کافی میرے مسلمان فیس بک دوست مجھے یہ بتا رہے ہیں، خبردار یہ تم شیطان کے قبضے میں پھنس گئے ہو، یہ ایسی بات مت کرو کہ امام مہدی آ چکے ہے. کیونکہ نیشن آف اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ جو ایلیجہ محمد صاحب کے مرشد تھے، مطلب ایک بہت بہت عظیم شخصیت، مجھے معلوم نہیں وہ کون تھے، لیکن ان کو ماسٹر فارد محمد کہتے ہیں. اور ماسٹر فارد محمد سے جب ایلیجہ محمد نے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے بتایا میں مہدی ہوں، امام مہدی. تو میرے نزدیک، میں اب غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ صحیح بات ہے کہ ایلیجہ محمد نے امام مہدی سے ملا جو ماسٹر فارد محمد کے روپ میں تھے. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں امام مہدی صرف ایک جگہ ایک دفعہ نہیں آئیں گے، وہ مختلف ٹائم بھی آ سکتے ہیں. کبھی امریکہ میں بھی آئے تھے، ایلیجہ محمد صاحب سے ملے تھے، اور کبھی وہ اور کہیں بھی آ سکتے ہیں اور کہیں بھی لوگوں سے مل سکتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی پیشگوئیاں ہیں امام مہدی صاحب کے بارے میں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پیشگوئیاں ہیں امام مہدی کے ایک دفعہ آنے کے بارے میں، اور کچھ دوسری پیشگوئی ہیں دوسرے دفعہ کے بارے میں. ہو سکتا ہے وہ 2 3 4، کون اس کو روک سکتے ہیں؟ وہ جتنا بار آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور ہماری بے شک بہت ساری غلط فہمیاں ہیں امام مہدی صاحب کے بارے میں، لیکن میرے نزدیک یہ صحیح بات ہے کہ ایلیجہ محمد صاحب نے امام مہدی صاحب سے ملے جو ماسٹر فارد محمد کے شکل میں آئے تھے. اچھا، مہجاد راز کہہ رہے ہیں بابا جی کیا قیامت کی لائٹ ٹل او معاف کریں اللہ، اچھا سگنل کٹ گیا تھا. اور قیامت تک کے لیے ٹل چکی ہے. ہاں، بہت اچھا سوال ہے. یہ تیسری عالمی جنگ جو 1984 میں شروع ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگی. حقیقت میں ایک چوتھی عالمی جنگ بھی ہونے والی تھی. جو 1999 میں ہونا تھا یا ہونی تھی. مجھے جنگ مونس ہے یا مذکر مجھے بھی یاد نہیں. تو یہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی، کبھی نہیں، قیامت تک کبھی نہیں. اس کو وہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا تھا. چوتھا عالمی جنگ یا چوتھی عالمی جنگ جو 1999 میں ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوگی. اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا تھا. اور مجھے معلوم تھا 1998 میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو 1999 میں جنگ ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگی. وہ بھی میں نے بتایا تھا مجھے کیسے وہ پتہ چل گیا تھا. تو فکر نہیں کرو، تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی اور چوتھی عالمی جنگ بھی نہیں. لیکن یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے. جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے مالک کرتا ہے. اللہ پاک کی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور اس نے اللہ نے سب انسان کو بچا دیا
تیسری اور چوتھی عالمی جنگ سے، دونوں سے فکر نہیں کرو. Lisa Osama, sir, would you know if Quran mentions E.T.? ہاں، قرآن mentions E.T. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین کا مطلب ہے بہت سارے عالم ہیں، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں دوسرے عالموں میں وہ ایٹیز ہیں. ایٹی کا مطلب ایکسٹرا ٹریسٹریل، جو اس دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں. اور ایک خاص یہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے سب، لیکن ایک دوست، ایک پاکستانی دوست نے بھیجا تھا مجھے، کم سے کم شاید 15-20 جگہ ہیں قرآن شریف میں جہاں ایٹیز کا ذکر ہوتے ہیں. شاید اتنا صاف ذکر نہیں جیسے ہم چاہیں گے، لیکن ایسے. اچھا، بابر احمد خان صاحب. Speaking Holy Prophet, peace be upon him, interaction and secret meetings. Do you believe two people may see same dreams of Holy Prophet? For example, Dr. Tahir ul-Qadri dreamt about Holy Prophet, that he saw a holy shadow Holy Prophet on the moon and visited Karachi to unknown house to meet someone. That someone is me. Good question. مجھے معلوم نہیں، بلکہ ممکن ہے، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں. بے شک یہ ممکن ہے کہ صرف خواب میں نہیں، لیکن جاگتے ہوئے بھی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتا ہے، لیکن ایسے زندہ آدمی جیسے ان کو مل کر ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں جاگتے ہوئے. لیکن وہ غلط فہمی ہے. صرف خواب میں نہیں، بلکہ جب کبھی وہ جیسے بھی وہ آنا چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں. اچھا، سرفراز اوان. Sir, what Prophet Muhammad, peace be upon him, said by ahadith? So what about that prediction about new wars, as he told about Iraq, Sham, Syria, and said that Arab people will destroy and Quraysh Arab will be first? So what's that? Kindly explain if you have knowledge about that. I think if you will provide knowledge by ahadith, so will be much better. Love you. Allah bless you. ہاں، میں نے سنا ان احادیث کے بارے میں کہ عراق، شام، یعنی سیریا میں جنگ ہوگا یا جنگ ہوں گے. تو کچھ تو ہو چکے ہیں، کچھ ابھی بھی ہو رہے ہیں. ممکن ہے کہ وہ احادیث میں بتائے گئے ہیں. لیکن میرے کوئی شک نہیں ہے کہ دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسمت کو بدل سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی طاقت ہے. اس نے قسمت بنائی ہے، اور وہ قسمت کو بدل بھی سکتا ہے. اللہ مالک ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. وہ قسمت کو بنا بھی سکتا ہے، اور وہ خود قسمت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ شاید ہم ان کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. ان کے کوئی دوسرے مطلب بھی ہو سکتے ہیں ہمارے سمجھ کے علاوہ. تو ان دونوں باتوں کو ہمیں یاد کرنی چاہیے. افشان شہزاد. سر، کیا اسپریچول ورلڈ میں فیمیلز بھی ڈیوٹیز دیتی ہے؟ ہاں، بے شک. عورتیں مرد سے کم نہیں ہیں. عورتیں کبھی عام طور پر مختلف مذاہب میں لوگ کہتے ہیں کہ مرد بڑا ہے اور عورت چھوٹی ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اس بات کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی مرد کے برابر ہیں پاکستان میں، پاکستان کی حفاظت میں، پاکستان کے قائم کرنے میں. تو اسپریچول ورلڈ میں بھی کوئی
فرق نہیں ہے، فیمیلز میلز سے کم نہیں ہے. اچھا، جزاک اللہ خیر بابا جی، شکریہ مجاہد اراز صاحب. Sarfaraz Awan, sir, all the situation around the world happening according to what Muhammad, peace be upon him, told. So it can be late, but will happen. I started more believe on that, because everything is happening the same. بے شک میں بھی مانتا ہوں اسی بات کو، لیکن میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قسمت میں لکھا گیا تھا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور بتایا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیل بھی کر سکتا ہے. کیوں نہیں؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر اللہ مالک ہے، اللہ کی ہاتھ میں پوری طاقت ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ قسمت کو بدل بھی سکتا ہے. تو پتہ نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میرے سمجھ میں بات ایسی ہے. Sarfaraz Awan, sir, as you told that Allah subhanahu wa ta'ala can change the fate, but it's also right that a prophet can speak only language what Allah has told them to say. ہاں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ایسے بولو، اور حضرت محمد نے وہی بتایا. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں اللہ پاک اس کو تبدیل کر سکتا ہے. میرے نزدیک یہ ممکن ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن میں ایسے سوچتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی باتیں ہوئی ہیں. ٹام رائس از واچنگ. او، ٹام رائس میرے بچپن کا دوست ہے. پتہ نہیں وہ سمجھتا ہے میری بات، لیکن ٹام رائس، if you're still watching, hi there. Very happy to see you are watching. Okay, اللہ حافظ، خوش رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ تیسری عالمی جنگ نہ چوتھی عالمی جنگ ہو جائے گا. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے. وہ انسان کی حفاظت کر رہا ہے، اور خاص کر پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، اسلامی پاک کی حفاظت کر رہا ہے، اور الاباما کو کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور نیشن آف اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، اور ماسٹر لوئی فرح خان کی بھی حفاظت کر رہا ہے. الحمدللہ. اللہ حافظ.